पॉजिटिविटी रेशियो जो है ये सब आपको सारे ज़िलों के बारे में मैंने बता दिए। जहाँ हमारे आपको पता है 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक है प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर और एक हमारा टर्शरी केयर का डिपार्टमेंट है। मेजॉरिटी मरीज़ हमारे टर्शरी केयर में दाखिल होते हैं, लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर की भी बहुत बड़ा एक सेटअप है जिसके अंदर बेड्स जो हमने एलोकेट किए हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स के ऊपर वो 2730 है। इस वक्त हमारे बेड्स जो वहाँ ऑक्यूपाइड है वो 600 हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट्स के जो बेड्स हैं वो तकरीबन 600 ऑक्यूपाइड हैं। वेंटिलेटर्स जो हमारे पास डीएचक्यू और तहसील हेडक्वार्टर पे अवेलेबल हैं वो 97 हैं। उन 97 वेंटिलेटर्स में 20 ऑक्यूपाइड है। तो जो हमारा जो सिस्टम चल रहा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स का वो भी साथ साथ चल रहा है इसी तरीके से कि जिस तरह हम सपोर्ट कर रहे हैं टर्शरी केयर में, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स पे भी ये सारा काम हो रहा है। और बहुत बड़े बड़े हमारे डीएचक्यूज हैं, जैसे अगर आप देखें शेखुपुर का डीएचक्यू 700 बेडेड हॉस्पिटल है, कसूर का डीएचक्यू 500-600 बेडेड अस्पताल है। तो यहाँ सारी फैसिलिटीज़ बमा ह्यूमन रिसोर्स सब कुछ अवेलेबल है। स्मार्ट लॉकडाउन्स जो इम्प्लीमेंट हुए हैं इसमें एरियाज़ में लाहौर के अंदर तकरीबन 30 स्मार्ट लॉकडाउन्स जो हैं दे आर वर्किंग। एसओपीज़ पे आपको पता है, सारे एसओपीज़ के बारे में आपको पता है सब लोगों को कि भाई सहरी और इफ्तारी के दरमियान सब कुछ बंद होगा। सारे रमज़ान बाज़ार वगैरह जो हैं वो 9 से 6 बजे काम करेंगे। इंडोर वेडिंग्स, आउटडोर वेडिंग्स, हर किस्म की सियासी मजहबी इज्तिमा के ऊपर पाबंदी है। ये उसी तरह चल रहा है। कंप्लीट बैन, कंप्लीट क्लोजर ऑफ अम्यूजमेंट पार्क्स। 50% हमारी वर्किंग कैपेसिटी कर दी है कि 50%, और क्लोजर ऑफ ऑल सिनेमास, थिएटर्स एंड जिम्स, इंश्योर कंप्लायंस ऑफ वेयरिंग फेस मास्क। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अंदर इन्फेक्टिविटी रेट अगर हम मुकाबला करें बाकी से बहुत कम हो गया, जबकि बहुत ज़्यादा था। एंड आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस, और क्रेडिट देना चाहिए जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, और पर्टिकुलरली मैं कमिश्नर लाहौर साहब को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि बहुत स्ट्रिक्ट एसओपीज़ की ऊपर अब इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो रही है। और देखें जब इम्प्लीमेंटेशन एसओपीज़ पे जब सख्ती से की जाती है तो डेफिनेटली जो आपका रेट है इन्फेक्टिविटी रेट वो कम होना शुरू हो जाता है। अभी हमें जहाँ जहाँ ये आपको मैंने सारी फिगर्स बताई हैं एनसीओसी की तरफ से आ गया कि जहाँ भी पॉजिटिविटी रेट 8% से ज़्यादा है, ये सारी जो एसओपीज़ है ये वहाँ अप्लाई होंगी। ये हर उस शहर में जहाँ 8% से ज़्यादा हमारे लिए मसला बना है। वैक्सीनेशन, अच्छा मैं इससे पहले कि मैं जाऊँ, सबसे ज़्यादा शोर लाहौर पे मचता है कि जी लाहौर में हालात ख़राब हैं, लाहौर में हालात ख़राब हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करती जाऊँ। इस वक्त अगर मैं 25 अप्रैल का मुकाबला करूँ आज 2 मई का, तो आप जो मरीज़ इस वक्त हमारे पास दाखिल हैं अस्पतालों के अंदर, वो अगर 25 तारीख को हमारे पास 1340 मरीज़ दाखिल थे तो आज 1149 मरीज़ दाखिल हैं, यानी मरीज़ों की तादाद थोड़ी सी कम हुई है। गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर जब पिछली दफ़े आपसे बात हुई थी तो 874 मरीज़ थे, आज के दिन में 758 हैं। प्राइवेट अस्पतालों के अंदर 466 थे, आज 391 हैं, 391। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास वेंट्स की अवेलेबिलिटी, पिछली दफ़ा जब आपसे बात हुई थी तो वेंट की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो चुकी थी। आज के दिन में 81.50% ऑक्यूपाइड है। तो हमारे पास तकरीबन 50 वेंटिलेटर्स जो हैं ऐड भी हमने किए हैं। आपको पता पिछले दिनों 17 वेंटिलेटर्स और ऐड हुए हैं, लेकिन आज के दिन में वी गॉट 50 वेंटिलेटर्स विच आर अवेलेबल इन लाहौर इन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स। ऑक्यूपेंसी जो हमारी हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड्स की पिछली दफ़े जब आपसे मुलाकात हुई थी तो 72% थी, आज 42% है। और लो ऑक्सीजन बेड्स की थोड़ी हमारी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपकी प्रोजेक्शन की वजह से थोड़ी सी हमारे लिए ये काम आसान हुआ है कि जो हमारी लो ऑक्सीजन बेड्स हैं उनकी ऑक्यूपेंसी थोड़ी बड़ी है। क्योंकि हम मरीज़ों को सबको कहा है कि जब आपको ऑक्सीजन लेने की प्रॉब्लम हो जाए तो आप मेहरबानी करके आप कोशिश करें कि अस्पतालों में तशरीफ़ लाएँ। तो मरीज़ जो हमारे लो फ्लो ऑक्सीजन की ऑक्यूपेंसी 36% पे चली गई है 33% से। नंबर ऑफ डेथ्स लाहौर के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर 28 पिछली दफ़े थी, इस मरतबा 23 है 24 घंटे के अंदर। किसी किस्म की ऑक्सीजन की इंटरप्शन नहीं हुई,
کسی قسم کی آکسیجن انٹرپشن سپلائی جو ہے اس پہ بالکل کسی قسم کا عملی مسئلہ بنا. جو اہم آج بات اناؤنس کرنے کے لیے وہ یہ ہے ایکسپو سینٹر کے اندر 280 HDU بیڈز آج سے فعال ہو چکے ہیں. اس مینس کہ آکسیجن سپلائی ہائی آکسیجن فلو کے ساتھ ایز اے بیک اپ سارے ہسپتالوں کے آپ کو جو نمبرز بتائے ہیں اس کے علاوہ 280 ایکسپو سینٹرز کے آج بیڈ فعال ہو گئے ود آکسیجن سپلائی, اور آج وہاں 10 وینٹس بھی لگ رہے ہیں ایز اے بیک اپ کہ اگر خدا نخواستہ ہسپتالوں میں کوئی کمی آ جائے تو ہم اپنے مریضوں کو وہاں وی کین برنگ آر پیشنٹس دیر. اب آ گیا ویکسینیشن کا. میں آخر میں آپ سے ساری ڈیٹیل میں بات کروں گی کیونکہ وہ تھوڑا سا لمبا ہے. میں آپ کو ذرا اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کا بھی بتا دوں کہ اس وقت اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے اندر جو حالات ہیں, لاہور کا تو آپ کو میں نے بتا دیا. اس وقت اگر ہمارے لیے مسئلہ ہے تو گجرانوالے کے اندر ہے جہاں کو تقریباً ہمارے اس وقت تقریباً 100% وینٹیلیٹرز جو ہیں آکوپائی ہو گئے. ایمرجنسی بیسس کے اوپر آج ہم 5 وینٹیلیٹرز وہاں اور شفٹ کر رہے ہیں, اور لاہور نے امیجیٹلی ان کو کور دینے کا بات ہو گئی ہے. 1122 سے بات ہوگی. ان کی وینٹیلیٹڈ ایمبولینسز جو ہیں وہ ہم نے تیار کر کے وہاں گجرانوالہ بھجوا دی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ وہاں اور کسی مریض کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہو تو وینٹیلیٹڈ آکسیجن کے اوپر وہ یہاں لاہور لایا جائے اور لاہور میں ان کو جگہ دی جائے. دیٹ از واٹ از امپورٹنٹ. لاہور میں ایک اور بھی آپ کو میں بات بتا دوں کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر سے پچھلے آج سے 3 دن پہلے میٹنگ کی تھی اور پرائیویٹ سیکٹر نے بڑا پازیٹیو رسپانس دیا تھا. ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر میں جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں, ٹیچنگ ہاسپٹلس, اس میں 300 بیڈز ہائی فلو آکسیجن کے, 300 بیڈ ہائی ڈپینڈنسی یونٹس کے, یعنی ہر ہاسپٹل نے یہاں 15 ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں, انہوں نے 20 بیڈز ہائی ڈپینڈنسی یونٹس کے دیے, اور ان سے یہ بھی بات, اور 2 وینٹیلیٹرس. تو انہوں نے ہمارے سپورٹ میں فری آف کاسٹ وہ 300 بیڈز اور 30 وینٹیلیٹرز کی سپورٹ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر سے مل رہی ہے, جو انہوں نے کہا کہ ہم بالکل کوئی چارجز نہیں لیں گے. اس کے علاوہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں ان کے ساتھ اس وقت ہماری منڈے کو دوبارہ میٹنگ ہے, اور وہ اپنے کچھ بیڈز جو ہیں وہ سبسڈائز ریٹس پہ بھی دیں گے تاکہ ہم ایک, اور پلس انہوں نے کہا ہے کہ ایک ریٹ جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے گا کووڈ کے لیے تاکہ وہ جو شکایتیں آتی ہیں کہ بہت زیادہ چارجز وغیرہ ہو رہے ہیں وہ بھی نہ ہوں. اس وقت اگر میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور کے باہر آکوپینسی ریٹ گجرانوالہ کا میں نے آلریڈی آپ کو بتایا, اور اس کے بعد ملتان 88% ہے, اپنا بھاولپور 52% ہے, یعنی وینٹ آکوپینسی ریٹ. 39% ڈی جی خان ہے, 38% فیصل آباد ہے, 88% گجرات ہے, اور سرگودا 80% پہ ہے. یہ سارے وہ جن کے زیادہ ہیں. باقی جگہ پہ ہمارے پاس اگر اوور آل ہم دیکھیں تو وینٹ آکوپینسی ریٹ باہر کے جتنے ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹلس کو آپ ملا لیں تو اس کے اندر ہمارے پاس آکوپینسی ریٹ جو ہے وہ تقریباً 51% ہے. جن شہروں میں بڑا مسئلہ ہے وہ بتا دیا میں نے آپ کو. ملتان ہے, ملتان کی آکوپینسی ریٹ زیادہ ہے, اور گجرانوالہ کا آکوپینسی ریٹ زیادہ ہے. گجرانوالہ کے لیے جو ہم نے بات کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. آکسیجن ڈیمانڈ کا اس وقت ہمارے پاس کوئی پرابلم نہیں ہے. آکسیجن ڈیمانڈ کے اوپر آلریڈی کام کرنا شروع کر دیا ہے اسپیشلائز ہیلتھ کیئر نے. ہمارا ایک ہسپتال ہے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, ان کے پاس اپنا آکسیجن جنریٹر ہے, اور وہ اتنی آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں کہ ان کی اپنی ہسپتال کی ضرورت پوری ہوتی ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کیبنٹ کمیٹی نے پرمیشن دی ہے کہ ہم جو اپنے سارے بڑے ہسپتال ہیں, آئندہ فیوچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جنریٹرز جو ہیں نا, آکسیجن جنریٹرز, تاکہ ہسپتال اپنی آکسیجن خود جنریٹ کر سکے, اس کے اوپر کام شروع ہو گئے. اس کا پروکیورمنٹ کا پروسیجر جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. جو بڑے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر آکسیجن جنریٹرز, آکسیجن کنسنٹریٹرز, آپ آکسیجن کو کنسنٹریٹ بھی کر سکتے ہیں اور آکسیجن جنریٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے اوپر آلریڈی پروکیورمنٹ کا کام شروع ہو گیا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اس لیے تیاری کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ حالات اگر خراب ہوں تو ہمارے پاس اپنی آکسیجن جنریشن کی کیپیسٹی بھی ہو, بجائے یہ کہ ہم ڈپینڈ کریں کہ جی فلو جو ہے جو
انڈسٹری سے آلریڈی بات ہو چکی ہے. انڈسٹری نے انشور کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ باقی انڈسٹری سے بھی وہ ایک ڈائیورٹ کرنے کا جو طریقہ اختیار کریں گے. اس کے اوپر منڈے کو ہماری ایک میٹنگ ہے جس کے اوپر وہ بتائیں گے کہ مزید آکسیجن سپلائی جو ہے وہ ہمارے پاس کتنی آئے گی. سو اس وقت میں اوور آل آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے کیپیسٹی پچھلے ایک ہفتے کے اندر بھی مزید بڑھائی. جو ایک ہفتہ گزرا ہے اس کے اندر نمبر آف بیڈس کو مزید بڑھایا. کوئی تقریباً آپ کو بتایا 280 بیڈس تو اب وہ ایکسپو سینٹر کے ایڈ ہو گئے ہیں. اور اس کے علاوہ وینٹیلیٹرز بڑھائے. یعنی پچھلی دفعہ اور آج آپ کی اور میری درمیان کی ملاقات کے اندر کوئی تقریباً 30 وینٹیلیٹرز اور مزید بڑھائے گئے، جس کے اندر لاہور جنرل ہاسپٹل میں بھی ایڈ ہوئے اور اسی طریقے سے ملتان کو بھی بھیجے گئے. اب اس وقت جہاں تک دوائیوں کا تعلق ہے، ہسپتالوں کے اندر ایکٹیمرا جو ہے وہ فریلی اویلیبل ہے فار آل آر پیشنٹس. پچھلی دفعہ 1000 مریضوں کے لیے ہم نے منگایا تھا. 946 پیشنٹس کی ٹل ڈیٹ استعمال ہو چکا ہے. ہمارے پاس 54 ایکٹیمرا کے ٹیکے موجود ہیں اور ہم نے 1000 اور منگوا لیے ہیں تاکہ ہمارے مریضوں کو کسی قسم کا پرابلم نہ ہو. ریمڈیسیور کے اوپر تھوڑا سا کانٹرڈکشن چل رہا تھا، بیکاز پیپرز جو سامنے آ رہے تھے ان کے مطابق یہ تھا کہ ریمڈیسیور جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے، اور کچھ پیپرز آئے جنہوں نے کہا افیکٹو ہے. تو ہم نے اس کے اوپر اسٹڈی شروع کر دیا دوبارہ سے، اور 3 ہسپتال جو ہے مقرر ہوئے ہیں، پی کے لائی، میو اور اس کے علاوہ جنا. ان تینوں ہسپتالوں کے اندر ہم دوبارہ ریمڈیسیور پہ ایک اسٹڈی کرنے لگے ہیں. تو ریمڈیسیور انجیکشنز وہاں منگا کے مریضوں کو تھرو پراپر ٹرائل دیکھیں گے کہ کیا ریمڈیسیور کا بھی اتنا ہی اچھا افیکٹ ہے جتنا ایکٹیمرا کا ہے. تو وہ بھی انشور کریں گے کہ اس پہ کرٹیسزم آئی تھی کہ شاید ہم لوگ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں. ریزسٹنس واز ناٹ بیکاز آف اینی تھنگ ایلس. جو ہمارے پاس ایویڈنس آ رہا تھا سامنے، وہ ایویڈنس اتنا سفیشینٹ نہیں تھا، بہت زیادہ کانٹرڈکٹری ایویڈنس آ رہا تھا. تو اس چیز کو پھر مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے دوبارہ جو ہے یہ اس کے اوپر کام شروع کر کے اینڈ ہم اس کے اوپر ٹرائل کریں گے، اور ٹرائل کرنے کے بعد میں آپ کو ساری ڈیٹیلز بتا دیتی ہوں. اب آ گیا مسئلہ ویکسینیشن کا، جس پہ اصل بات ہم نے کرنی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ پنجاب اس وقت ویکسینیشن کے سلسلے میں سب سے آگے ہے سارے صوبوں کے مقابلے میں. کل کے دن میں صرف ایک دن میں 78,000 ویکسینیشن ہوئی ہے. 78,000 ہمیں ہدف دیا ہے NCOC نے کہ ہم 80,000 ویکسینیشن روزانہ کی لگائیں. تو الحمدللہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت زیادہ کل ایفرٹ کی گئی، اور اس میں آپ لوگوں کی بہت مدد ہے، کیونکہ آپ اس کے بارے میں جتنی تشہیر کریں گے اتنا فائدہ ہوگا ہمیں. اب آپ 50 کی جب سے ہم نے شروع کی ہے تو واک ان آپ کو پتہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آنے شروع دے دے مور اویئر. نیچرلی کام کرنے والے لوگ ہیں، گھروں سے باہر نکلتے ہیں، وہ زیادہ کنسرنڈ ہیں، تو زیادہ ان کی تعداد بڑھ گئی ہے. اور اب تک ہم نے ہمارے پاس جو پاپولیشن 50 اور 59 کے درمیان ہے وہ 8 ملین رجسٹرڈ ہیں ہمارے پاس، 8 ملین. اور ان میں سے ابھی تک جو ہم نے کر لیا ہے وہ 1,84,000 جو ہیں یہ اسی پچھلی اور اس کے درمیان. آپ کو پتہ پچھلی دفعہ ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم کر رہے ہیں، یہ اتنی ہم ویکسینیشن دے چکے ہیں. ہیلتھ کیئر ورکرز جو ٹوٹل ہیں جس کے اوپر بہت شور مچا ہوا تھا پچھلی دفعہ کہ ان کو ہم دے نہیں رہے، 295 are the total health workers which are registered with us to 838. اس میں 219 کو 2,19,000 کو لگ چکا ہے. They have received their vaccination. ابھی ہم نے ایک ہاسپٹل سے چیک کیا، آپ کے پاس آنے سے پہلے ہر ہسپتال کے اندر ویکسین اویلیبل ہے فار آر ہیلتھ کیئر ورکرز، اور ان کو ہم انکریج کر رہے ہیں کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں. تو جہاں تک ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان سب کو ویکسینیشن لگ رہی ہے. جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے ورکرز ہیں ان کے لیے ہم باقاعدہ جو ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز پرائیویٹ پہ کر رہے ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ سینٹر بھی بنا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو انکریج بھی کرنے لگے ہیں کہ وہ ہمارے سینٹرز پہ آ کے جو چل رہے ہیں اس وقت ان کے اوپر آپ آ کے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروا لیجیے. ہمیں NCOC نے کہا اپنی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے تاکہ ہم 80,000 کا کریں. تو ابھی ہم ٹوٹل اپنے جو اس وقت ہمارے کام کر رہے ہیں وہ 245 سینٹرز اس وقت ہمارا 245 سینٹرز کام 135 کام کر رہے ہیں. 7 اور ہم ایڈ کر رہے ہیں. 3 ہم لاہور میں ایڈ کر رہے ہیں،
وہ انشاءاللہ وہ 2 دنوں میں فعال ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو بڑے شہر ہیں جیسے ملتان ہے, فیصل آباد ہے, راولپنڈی ہے اور گجرانوالہ ہے, ان کے اندر ہم ایک اور سینٹر جو ہے ایڈ کر دیں گے تاکہ جو ریمپ اپ کرنے کے لیے انہوں نے کہا. لیکن اس کے باوجود میں یہ بتا رہی ہوں کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے ہمارا, اس کے اندر بھی ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم 80,000 لگا سکتے ہیں. کیونکہ کل کے دن میں اگر آپ کو میں نے بتایا کہ 78,000 لگایا ہے, اگر میں پچھلے ہفتے کی آپ کو ایوریج بتاؤں تو وی ور ایٹ 55,000, مطلب اوور آل 55,000 ویکسینیشن ہیز بین گیون پر ڈے. جو ہمارے پاس ویکسین اویلیبل ہے وہ سائنوفارم ہے, کنسائنو اور سائنوویک ہے. ہمارے پاس ٹوٹل ڈوزز جو تھیں وہ 21 لاکھ آئی تھیں. 21 لاکھ میں سے اس وقت ہمارے پاس جو اسٹاک میں ہیں وہ 8,33,000 ویکسین ہمارے پاس موجود ہے. تو اس وقت ویکسین کا کوئی پرابلم اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو ڈیٹیلز ہمارے پاس آئی ہیں وہ یہ ہے کہ مئی کے پہلے, یہ 10 تاریخ سے پہلے 20 لاکھ ویکسین فیڈرل گورنمنٹ ریسیو کر رہی ہے, جس میں بڑا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ پنجاب کا ہوگا جتنی ہم ویکسین دے رہے ہیں. اور میری آج صبح جنرل عامر کرام سے جو ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے انہوں نے یہ بتایا کہ اس مہینے کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً 70 لاکھ ویکسین آ جائے گی. گورنمنٹ اور یہ سب خریدی ہوئی ویکسین ہے. یہ جو بات اور کہانی چل رہی ہے کہ جی یہ مانگ کے ہم ویکسین, تو مہربانی کر کے جو شروع کی ویکسین 10 لاکھ آئی تھی اس کے بعد یہ سب خریدی گئی ہے ویکسین. دس از آل پرچیز ویکسین. اور اس وقت حکومت نے 3 کروڑ ڈوزز کی آلریڈی ان کا کانٹریکٹ ہو چکا ہے, جو اگلے 2 ماہ کے اندر امید ہے کہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ وہ ویکسین آتی رہے گی اور ساتھ ساتھ لگتی رہے گی. اینڈ the government has taken up this responsibility of buying this vaccine. پنجاب کا جہاں تک تعلق ہے, پنجاب نے اپنا پروکیورمنٹ شروع کر دیا. ہمارا بڈنگ پروسیس جو ہے 11 مئی کو مکمل ہو جائے گا. جو ہمیں 1.5 ارب روپیہ حکومت نے دیا ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنی بھی ویکسین خریدے, اس کا انشاءاللہ 11 مئی کو بڈنگ پروسیس سارا مکمل ہو جائے گا. اور 11 مئی کے بعد جو لوسٹ بڈ ہوگی اس پر انشاءاللہ ہم آرڈر کر دیں گے. اور امید ہے کہ جس طرح کی ہماری کمٹمنٹس ہو رہی ہیں بیکاز کہ وہ 1 مہینے کے اندر ہمیں جو ڈوزز ہم جو کریں گے وہ ہمیں پہنچ جائیں گی. جہاں تک ہوم ویکسینیشن کا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہوم ویکسینیشن پنجاب کے علاوہ کہیں نہیں ہو رہی. اور آج ہم نے 2 ایمبولینسز لاہور کے اندر مزید ایڈ کر دی ہیں. اور اب تک جو انکیپیسیٹیڈ لوگ ہیں جن کو ویکسین لگ چکی ہے وہ 2,709 ہیں جن کو ہم آلریڈی دے چکے ہیں. اب آ گیا ہے کہ جی جو امپورٹنٹ چیز تھی اس کی برٹش ٹرین. ایک مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی غلط اخبار میں خبر دیتے ہیں یا جب ایک خبر چلنی شروع ہو جاتی ہے لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں. آج صبح سے کچھ ٹکرز چل رہے ہیں کہ جی برازیلین اسٹرین اور ساؤتھ افریقن اسٹرین. لیٹ می بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. ہمارا اپنا جین سیکوینسنگ کا سسٹم ہے پنجاب کے اندر. میری اپنی ملیکولر بایولوجسٹ سے آج صبح جب بات ہوئی انہوں نے مجھے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ جتنا ہمارے پاس اس وقت اسٹرین آ رہا ہے سامنے 90% برٹش اسٹرین ہے, برٹش ویریئنٹ ہے. اور 10% جو ہے ابھی بھی وہ پرانا ووہان اسٹرین ہے. اس نے کہا جی ہمارے پاس اس وقت تو کوئی ایسا اسٹرین نہیں آیا کیونکہ نیچرلی ان کے جو آتے 2 جو پیشنٹس ہیں جن پہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے, ایک پہ برازیلین ایک پہ ساؤتھ افریقن, وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے کیا ہے. ایک مریض اسلام آباد کا ہے, ایک مریض میاں والی کا ہے. ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ انہوں نے کی ہے. کسی کو ابھی تک انہوں نے کانٹیکٹ ٹریسنگ میں کوئی اور پازیٹیو نہیں نکلا. اونلی 2 پیشنٹس. انہوں نے کہا کہ ہماری جین سیکوینسنگ کے اوپر ہم نے بھی باقاعدہ پنجاب کے اندر بھی کٹس منگا لی ہیں دیکھنے کے لیے کہ ہمارے جو مریض آ رہے ہیں ان میں سے کوئی نہ ہو. تو جب یہ اس طرح کی خبر چلتی ہے تو اس سے ذرا اور کہ جی ایک اور کوئی ایسا اسٹرین بھی آ گیا ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں پتا, میرا خیال ہے یہ غلط بیانی ہے. اور پھر یہ کہنا کہ برٹش ویریئنٹ کے اوپر یہ جو ویکسین ہم چائنیز دے رہے ہیں دس از ناٹ افیکٹو. لیٹ می کلیئر اٹ اپ. دس ویکسین دیٹ وی آر گیونگ, جو یہ چائنیز ویکسین ہم دے رہے ہیں یہ دنیا میں ریکمینڈ ہوئی ہے. دس از امنگ دا بیسٹ ویکسینز. ٹائم آپ کو میگزین جو ہے وہ آپ کو پتا ہے اٹس این امریکن میگزین, انہوں نے سب سے اوپر ریٹنگ ان ویکسینز کی دی ہے.
انہوں نے اپنی ویکسین کی جگہ یہ ویکسین جو ہم لگا رہے ہیں ان کی ریٹنگ دی ہے، اور یہ ویکسین جو ہے یہ بالکل افیکٹو ہے برٹش ویرینٹ کی۔ اس کی بات سمجھنے کی یہ ضرورت ہے، کرونا وائرس کی بیسک جو کنفیگریشن ہے وہ تو بیسک ہی رہے گی۔ جب آپ کی میوٹیشنز آتی ہیں وہ میوٹیشن اسٹڈی ہوں گی، کیونکہ وائرس ہے، ریپڈلی ایوالونگ وائرس ہوتا ہے، اٹ کین ایوالو اٹ سیلف اینڈ موو اٹ سیلف، تو اس کی وجہ سے پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو آج یہ بات ایکسپلین کرنی بہت ضروری تھی، کیوں ہماری ویکسینیشن کا جو اس وقت پروسیس چل رہا ہے، اس ویکسینیشن کے پروسیس کے اندر ہنڈرنس آ گئی ہمارے لیے، لوگ پریشان ہو گئے یہ بات سن کے، اور خاص طور پہ آپ لوگوں کی طرف سے جب بھی خبر آتی ہے تو لوگ اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید، تو میں آپ سے اس پریس کانفرنس کی وسادت سے یہ کہوں گی کہ لوگوں میں یہ ہمیں بالکل امپریشن نہیں دینا چاہیے کہ یہ دس از ناٹ افیکٹو۔ یہ جتنی ویکسینز ہم منگا رہے ہیں دے آر ایکسٹریملی افیکٹو اگینسٹ دیز وائرسز، اور اگر کوئی تبدیلی آئی تو ہم آپ سے کوئی کبھی نہیں چھپائیں گے، نہ میں نے آپ سے آپ پہ پہلے بھی کوئی فیکچوئل بات چھپائی ہے، نہ آئندہ میرا کچھ چھپانے کا پروگرام ہے۔ ہم آپ کو بالکل خبر میں رکھیں گے، کیونکہ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ جتنا آپ کو ویل انفارمڈ رکھیں گے اور جتنا ہم لوگوں کو ویل انفارمڈ رکھیں گے اتنا ہی پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ اور امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح اگر ہمارے پاس 3 کروڑ ویکسین کی آلریڈی کمٹمنٹ ہے، بہت امید ہے کہ اگلے 2-3 ماہ کے اندر سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے 50+ کی بھی ہم نے شروع کر دی ہے اور واک ان ہو رہی ہے، تو جتنے لوگ ہوتے ہیں کسی سے یہ بھی بس ان سے کہا ہے کہ آپ رجسٹریشن کرا لیں۔ اب کل کے دن کے بعد ہم نے 40+ کی رجسٹریشن شروع کر دی۔ اب 40+ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں۔ ان سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ جب تک آپ کو کوڈ نمبر نہ آئے، آپ کے لیے ابھی واک ان نہیں ہے، 40+ کے لیے ابھی واک ان نہیں ہے۔ 40+ والے آپ جب بھی آئیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ اپنا کوڈ نمبر لے کے آئیے گا، تب آپ کو ویکسین لگے گی۔ ہفتے 10 دن کے بعد اگر ہم نے اوپن کر دیا تو انشاءاللہ باقاعدہ اس کی ہم اناؤنسمنٹ کریں گے تاکہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ دوسری بات ہے کہ نیچرلی اب رش کیونکہ زیادہ لوگ جاتے ہیں تو تحمل مزاجی، خاص طور پہ رمضان کے اندر تھوڑی سی تحمل مزاجی بھی ہونی چاہیے۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں، انتظار نہیں کرتے، لوگ تو گھنٹوں گھنٹوں باہر کے ملکوں میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو یہاں بہت زیادہ سہولتیں بڑھائی نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو تھوڑی سی تحمل مزاجی۔ صبح کے وقت جب ایک دم رش پڑتا ہے تو لوگ کچھ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، مجھے میسیجز آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم